बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। चौधरी सालिक हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर हैं, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हैं, चौधरी शुजात हुसैन के जो है वो फ़र्जंद हैं। चौधरी साहब से बहुत सारे सवालात हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सवालात साथ साथ ही हो जाएंगे, लोगों को पता लग जाएगा मुद्दा क्या है। चौधरी साहब, आज इलेक्शन कमीशन की क्या प्रोसीडिंग थी? क्या आपको वक्त मिल गया है? क्लीन चिट मिल गई है? पार्टी किसके पास है? इजलास कितना कानूनी करार पाया है जो कामिल अली आगा साहब ने किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जी अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। तो इसमें जी जो इलेक्शन कमीशन से के पास हम गए थे, जो इन्होंने गैर कानूनी तौर पे हम समझते हैं कि एक इजलास बुलाया लाहौर में, और उसमें जो एलामिया जारी किया वो ये था कि जी हमने चौधरी शुजात हुसैन साहब सदर पार्टी के और तारिक बशीर चीमा साहब जनरल सेक्रेटरी, इन दोनों को हमने रिमूव कर दिया और हम एक 10 तारीख अगस्त को इलेक्शन करवा रहे हैं पार्टी। ठीक। इस वजह से हमने इलेक्शन कमीशन के पास गए और उनको पावर कराया कि जी ये एक इस तरह का इक़दाम कर रहे हैं तो उनको जो है वो रोका जाए। अच्छा चौधरी साहब, क्या गुंजाइश नहीं है मुस्लिम लीग काफ के आइन के अंदर या उसका जो इलेक्शन कमीशन के पास जमा जो पूरा प्रोसीजर है कि चौधरी शुजात साहब को रिमूव किया जा सकता है? आखिर आपकी प्ली क्या है? देखें जी, ये इसी तरह ही है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि कल आपको खबर मिले कि पीटीआई बलूचिस्तान ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने पीटीआई के चेयरमैन को रिमूव कर दिया। ठीक। इसकी उसी तरह की हैसियत है इसकी। अच्छा चौधरी साहब, सेंट्रल वर्किंग कमेटी होनी चाहिए जी, उसका इजलास होना चाहिए, वरना हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जी उसमें रिमूवल की प्रोविजन या ये है कि प्रेसिडेंट खुद रिजाइन कर दे, या फिर उसका एक प्रोसीजर है जो बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया। बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब, पार्टी बचाने में तो महसूस ही हो रहा है कि आप लोग कामयाब हो जाएंगे। अगला लाएमल क्या होगा आपका? परवेज़ इलाही साहब को कितना खतरा होगा कि जब चौधरी शुजात साहब के पास पार्टी रहेगी, और जाहिर है कि परवेज़ इलाही साहब के हवाले से बहुत सारे शक्कों को शुबात हैं कि वो डिसक्वालिफिकेशन की तरफ जा सकते हैं अगर चौधरी शुजात साहब जो है वो उनके हवाले से लेटर लिखें या उनको डी सीट करवाने के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन से अपील दायर करें। तो अगला लाएमल आपका क्या है? पार्टी तो बचती हुई नज़र आ रही है। देखिए जी, तो अल्लाह ताला को पता है जी, हम तो अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी करने वाली तो अल्लाह ताला की ज़ात है। इन्होंने 16 तारीख हमें दी है और उनको भी मेरे ख्याल नोटिस जाएगा, तो उनको भी बुलाया जाएगा, उनकी बात सुनी जाएगी। मेरे ख्याल है उसके बाद फिर मजीद शायद कुछ डेट्स हों या शायद 16 को फैसला हो जाए, ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं जी। लेकिन जहाँ तक डिस्क्वालिफिकेशन और वो वाली मामलात हैं जी, उसमें अभी चौधरी शुजात हुसैन साहब ने इस बारे में ना ही कोई बात की है, ना ही कोई इसमें मशावरत हुई है। अच्छा, कोई राब्ता हुआ है आपका? जाहिर है कि चौधरी साहब का एक बड़ा पुराना ताल्लुक है परवेज़ इलाही साहब के साथ, एक ख़ानदान है। हम एक ही घर में रहते हैं जी, लाहौर में हमारा एक ही घर है। कुछ सियासी राब्ता भी आपस में हुआ है कि चीज़ों को किस तरीके से तय किया जा सकता है, किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है? नहीं जी, फिलहाल तो नहीं हुआ जी। अच्छा सालिक साहब, आपके हवाले से एक बहुत एतराज़ उठाया जाता है बहुत सारे हलकों की तरफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हलके हैं वो ज़्यादा सवाल उठाते हैं कि आपने क्या मोटिवेशन थी कि जो आपने पीडीएम इत्तेहाद का सहारा लिया या उसकी तरफ जाने को तरजीह दी? क्या आपको बहुत अच्छे पैसे ऑफ़र हुए थे आसिफ जरदारी साहब से, या पीडीएम इत्तेहाद की तरफ से कोई आपको सीटों की ऑफ़र हुई थी, या आपका और मुनस इलाही साहब का कोई इख्तलाफ है गुजरात की विरासत के ऊपर? विरासत से मेरी मुराद सियासी विरासत है। मैं दोनों चीज़ें क्लियर कर देता हूँ जी आपको। एक तो ये कि जो पैसों वाली बात है जी, बिल्कुल गलत और बिल्कुल ही झूठ पे मबनी है जी। उसकी वजह ये है कि जी जब मार्च के आखिरी हफ्ते में हमने जब ये फैसला किया कि हम पीडीएम के साथ हैं, उसमें सिर्फ मैं नहीं था जी, परवेज़ इलाही साहब, शुजात साहब, हम सब लोग एक ही पेज पे थे, एक ही पेज पे थे। और उसी दिन रात को ही फैसला हो गया था कि जी हमने जो कमिटमेंट की है, शुजात साहब ने कहा कि मैंने वो ऑनर करनी है। बेस वो बनी जी, बेस वही बनी, उस पर हम स्टैंड लेके खड़े रहे और हमारा नहीं ख्याल था कि हम इतना आगे तक चले जाएंगे। हमने वो स्टैंड लिया और अपना वोट डाला, जो हमने कमिटमेंट की थी वो ऑनर की। लेकिन उसके बाद हमें, जैसे कहते हैं ना जी, सियासी तौर पे आइसोलेट करने की कोशिश की गई कि जी क्योंकि हमने अगर आखिरी मिनट में फैसला चेंज कर लिया तो आपने क्यों नहीं चेंज किया हमारे साथ। हमारी ये प्ली थी कि जी शुजात साहब जो 10 जमातों को के पास आप लोगों ने खुद ही भिजवाया और उनसे कमिटमेंट भी की, सारा कुछ किया, तो वो कैसे उससे इनहराफ कर लें जी। देखें, ना उन्होंने इलेक्शन लड़ना है शुजात साहब ने, ना उनको कोई ओहदा चाहिए, सिर्फ एक बची कुछ ही इज्जत रह गई थी जी, उसके लिए उन्होंने स्टैंड लिया जी। बात सारी वहाँ से शुरू हुई।
کے بعد پھر وزارت والی جو بات ہے وہ تو اس کے بہت بعد میں آئی, اور پہلے میں نے ریفیوز کیا. میں نے ان کو کہا جی میں وزارت نہیں لوں گا, کیونکہ لوگ کہیں گے کہ انہوں نے ووٹ ڈالا ہی وزارت کے لیے تھا. کسی بھی ہماری بات کے اندر وزارت کا ذکر تک نہیں تھا جی, کہ مجھے وزارت دینی ہے یا میں نے لینی ہے یا کوئی ایسی بات ہے جی. اور جہاں تک پیسوں والی بات ہے جی, کہ الحمدللہ نہ شجاعت صاحب پہ کبھی الزام لگا اس طرح کا, میں نہ ہی انشاءاللہ تعالیٰ, مطلب الزامات تو لوگ لگا دیتے ہیں لیکن کبھی بھی جی ہمارا یہ کبھی بھی نہ نیت رہی ہے اور نہ ہمارا یہ اس طرح کی ورکنگ ہے. آپ بھی پاکستان میں رہتے ہیں جی, آپ ہمارے حلقے میں جا کے بھی پوچھ سکتے ہیں, باقی جگہوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کن کا کام ہے اور کن کا نہیں ہے. تو الحمدللہ ایسی بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے جی. بس وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ کسی کو ڈی فیم کرنے کے لیے یہ الزامات انہوں نے شروع کر دیے. تو کوئی قانونی کارروائی کریں گے آپ؟ میری بڑی خواہش ہے جی. میں نے ایک وکیل سے بات بھی کی, اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی پاکستان میں ڈیفیمیشن کیا, لوگ صبح کچھ اور کہتے ہیں شام کو کچھ اور, لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں, میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی یہ ویکینڈ پہ جا کے دوبارہ ان سے ملوں گا, مشورہ کروں گا کہ ہمیں کرنا ضرور چاہیے آگے جو بھی قانون پاکستان میں. پتا آپ کو جی ڈیفیمیشن کے اوپر کوئی ایکشن تو ہوتا نہیں ہے جی, لیکن میں ضرور چاہوں گا کہ ان سب لوگوں کو نوٹس بھیجا جائے جنہوں نے یہ الزامات لگائے. اچھا چوہدری صاحب, مونس الہی صاحب کی خواہش تھی کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جائیں, میں ایک اور چیز پلیز اگر اس میں ایڈ کر لوں. جی 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 جی. اس میں انہوں نے ایک اور بھی الزام لگایا ہے کہ جی شاید ہماری عداوت تب شروع ہوئی کہ جب خان صاحب نے مونس الہی صاحب کو وزیر بنایا, اور مجھے فیملی نے, شجاعت صاحب نے کہا کہ اس کو نہیں, مونس کو وزیر بنانا ہے. آپ یقین کریں جی, یہ بھی ایک اور بہت بڑی جو ہے نا, وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جی بس وہ کریکٹر اسیسینیٹ کرنے کے لیے کہ یار یہ آدمی تو لالچی تھا وزارت کے لیے, اس لیے خاندان میں پھوٹ پڑ گئی. وہ 8 مہینے 10 مہینے وزیر رہے ہیں جی. میں آپ کو دل سے کہتا ہوں جی کہ میں نے نہ کبھی مطلب کوئی ایسا بیان دیا کہ جہاں سے فیلنگ آئی ہو کہ جی میں خوش نہیں. مطلب میں نے ایک دفعہ یہ بھی نہیں کہا والد صاحب کو کہ جی وہ کیوں تو میں کیوں نہیں. بالکل ٹھیک. کسی کو بھی نہیں کہا جی, نہ ہی میرے دل کے اندر کوئی ایسی بات تھی کہ یار وہ اس کو کیوں بنا رہے ہیں. میں خوش تھا کہ وہ وزیر بن رہے ہیں, نہ میرا کوئی خواہش تھی کہ ان کی جگہ میں بن جاؤں. تو یہ اس طرح کی جی بات کرتے ہیں اور پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں جی, اور کچھ نہیں. اچھا چوہدری صاحب, آپ کی پھپھو کے حوالے سے جاوید چودھری صاحب نے کالم میں لکھا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے جلسوں میں جاتی ہے, یعنی کہ مونس الہی صاحب کی والدہ آپ کی پھپھو, تو کیا یہ حقیقت ہے؟ آپ نے یہ بات جاوید چودھری صاحب کو بتائی تھی, اس میں کیا حقیقت ہے؟ جی انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جی کیا وجہ ہے, فیملی کا کیا ہے رجحان, اور اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی. تو میں نے ان کو بتایا تھا, میں نے کہا تھا کہ جی وہ مجھے لگتا ہے کہ کافی ٹلٹڈ ہیں ٹورڈز پی ٹی آئی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز مجھے سالک صاحب اور بتائیے گا, آپ کی ذاتی چوائس کیا تھی؟ ظاہر ہے کہ سیاست میں کوئی نہ کوئی رائے تو ہوتی ہے, یہ پارٹی پھر بعد میں فیصلہ کر لے کہ کس کے ساتھ جانا ہے. چودھری شجاعت صاحب کی اور آپ کی ذاتی رائے کیا تھی؟ پی ڈی ایم اتحاد کے ساتھ جانے پہ زیادہ خواہش مند آپ تھے, کیونکہ مونس صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف جانے میں خواہش مند تھے, تو آپ کس کی طرف جانے میں زیادہ خواہش مند تھے؟ میں بتاؤں جی آپ کو, بات یہ ہے کہ 3 سال میرا نہیں خیال جی کوئی بھی شاید ایسا کوئی ایک مہینہ گزرا ہو کہ جب پنجاب کے اندر آپ سنتے ہی تھے جی یار 2-3 ہفتے بعد گلے شکوے ہوتے تھے ہماری جماعت کی طرف سے. سما صاحب بھی کئی دفعہ کرتے تھے, پنجاب کے اندر بھی کئی دفعہ ہوتے تھے, وہاں کے سی ایم صاحب کے ساتھ پرویز الہی صاحب کے معاملات کوئی سیٹل نہیں تھے, کبھی ہو جاتے تھے کبھی بگڑ جاتے تھے. تو ہمیں تو اس میں جیسے کہتے ہیں نا کہ جی کہا گیا کہ جی یہ ایک آفر آئی ہے تو اس کو انیشیٹ کرنا چاہیے. تو بس میں بھی, والد صاحب بھی, پرویز الہی صاحب بھی, سب لوگ آن بورڈ تھے جی کہ ہمیں پی ڈی ایم کے ساتھ ہی جانا چاہیے. کیونکہ اگر آپ یاد کریں جنوری فروری کے مہینے میں جی کیا سرائیاں یہ تھیں کہ جی پی ٹی آئی کا پتہ نہیں کیا بنے گا اور الیکشنوں میں کیا ہوگا, اور بڑی مہنگائی, جس طرح آج یہ حالات ہیں وہی حالات تھے جنوری میں جی. وہ تو پہلے خط نکل آیا اور ایک نیا بیانیہ بن گیا. تو میں حیران ہوں کہ جی کس طرح 5 مہینے میں وہ ایک دم سے سارا کچھ چینج ہو گیا. لیکن ہم کھڑے رہے اسی بات پہ کہ یار جو ہم نے کمٹمنٹ کی ہے, اور وہ بہت ایسی کمٹمنٹ تھی کہ جی مطلب اس کی تفصیل بہت لمبی ہے کہ جی کیا کیا باتیں ہوئیں اور کس لیول کی کمٹمنٹ ہوئی, کہ آپ امیجن کریں کہ نواز شریف صاحب بھی اس بات پہ رضامند ہو گئے کہ ٹھیک ہے پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا لیتے. بالکل ٹھیک. آپ سوچیں جی 10 لوگوں کے ساتھ نون لیگ اس بات پہ مان گئی کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہوں گے. تو آپ امیجن کریں ایک ٹرسٹ کا کہ کس لیول تک لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. سالک صاحب کچھ مستقبل کی بات بھی کر لیتے ہیں. آپ کا اور مونس الہی صاحب کا کوئی اختلاف بھی رہا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ چکوال کی سیٹ دی گئی اور خود مونس الہی صاحب گجرات کی سیٹ پر رہے, سیٹوں کے حوالے سے, سیاسی وراثت کے حوالے سے بھی کوئی اختلاف رہا ہے کبھی؟
اس بات کے اوپر ہی ذاتی طور پہ آپ کو بتاؤں جی، میری ہمیشہ سے خواہش رہی تھی شروع سے کہ جس طرح چودھری شجاعت حسین صاحب اور میرے جو بزرگ ہیں پرویز الہی صاحب، جس طرح وہ چلے ایک ٹیم بن کے، ہم بھی اسی طرح ہی چلیں. لیکن انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ نو، اس طرح سے ہو نہیں سکا. اختلافات تھے آپ لوگوں کے پہلے بھی دونوں کزنس کے آپس میں؟ نہیں کبھی ہماری کوئی اس طرح کی بات یا اختلافات یا کوئی لڑائی جھگڑا کبھی نہیں ہوا، کبھی. اچھا جو صاحب ایک آخری بالکل چیز بتائیے گا، مستقبل آپ لوگوں کا کیا ہے؟ نون لیگ کے ساتھ چلنا چاہیں گے، پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنا چاہیں گے؟ نون لیگ میں ایک آواز یہ بھی لگتی ہے کہ شاید آپ لوگ جو ہے وہ ضم ہونا چاہتے ہیں، یہ ضم ہو سکتے ہیں مستقبل میں، تو سیاسی لائے عمل آپ کا مستقبل کا کیا ہے؟ نہیں، ایسی کبھی ہماری کوئی ضم ہونے والی بات ہوئی نہیں تھی. مطلب اس طرح سے نا کہ ہوتا ہے نا بیٹھ کے کوئی سیریس ڈسکشن ہو رہی ہو گیا ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یا کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جی ہم ان کے ساتھ ہوں گے جہاں سے ہمیں عزت ملے گی. ایک بالکل آخری چیز اگر، اور جہاں پہ لوگ اپنی بات کا آنر کریں گے اور پاس رکھیں گے، ہم ان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اچھا چوہی صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی سوال اٹھایا گیا. کامل علی آغا صاحب نے جو میٹنگ کی اس میں بڑے معذرت کے ساتھ بہت ہی ایسے الزامات لگائے گئے جو نہیں لگانے چاہیے تھے. تو کیا چوہی صاحب پارٹی کے فیصلوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ کیا وہی پارٹی چلاتے ہیں یا آپ لوگ طارق بشیر چیمہ صاحب کے ساتھ مل کے اپنی باقی سینٹرل ایگزیکٹو کے ساتھ مل کے پارٹی چلاتے ہیں؟ پارٹی چلا کون رہا ہے؟ چودھری شجاعت صاحب کا جی اس طرح کا کنٹرولنگ مزاج ہے نہیں. وہ سب سے ان کی خواہش ہوتی ہے سب سے مشاورت کر کے چلیں. تو ان کا آج بھی وہی ہے، اس طرح ہی چل رہے ہیں جی. اور جو انہوں نے باتیں کی جی، مجھے بڑا ہی افسوس ہے جی کہ 3-4 مہینے پہلے جب وہ ان کے لیے وزارت اعلیٰ جگہ جگہ جا کے مل رہے تھے لیڈران سے، تب بالکل ٹھیک تھے. اور آج 4 مہینے بعد جب دوسری سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس طرح کی باتیں شروع کر دی. بہت شکریہ صالح صاحب. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے، مکمل کیجیے گا. میں کہہ رہا تھا شجاعت صاحب خود بھی بہت رنجیدہ سے اس بات پہ کہ کامل علی آغا، جن کو آپ کیا بتاؤں جی، میں جتنا شجاعت صاحب نے ان کو پیار دیا اور جتنا ان کا خیال رکھا، ان کے منہ سے اس طرح کی بات جو ہے نا جی بہت ہی شرمناک ہے جی. اچھا ایک آخری چیز ہے، پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ مونس نے ان کو باندھ کے رکھا کہ وہ اس فیصلے کے اوپر رہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ ہی جانا ہے. تو کیا آپ کا دباؤ بھی چلتا ہے چوہی شجاعت صاحب کے اوپر؟ نہیں جی، میں نے کبھی دباؤ نہیں ڈالا جی. کوئی فرمائش کی ہو، کوئی ضد کی ہو؟ ظاہر ہے کہ آپ کے والد بزرگوار ہیں. کبھی نہیں. میرے لیے میں کبھی ان کو ایسی پوزیشن نہیں ڈالا جی کہ جہاں پہ وہ اس مشکل میں ہوں کہ جی اس نے کوئی زبردستی کر رہے ہیں یا ضد کر رہے ہیں، کبھی بھی نہیں. چلیں، بہت شکریہ صالح حسین صاحب. ناظرین بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. ڈاکٹر فرزانہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. مسرت صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ کوئی دباؤ آپ لوگ محسوس کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہر جانب سے محسوس ہی ہو رہا ہے، درخواستیں آپ کے خلاف آ رہی ہیں، فیصلے آپ کے خلاف آ رہے ہیں، فوراً فنڈنگ کا معاملہ ہو، پھر توشہ خانہ کے حوالے سے عمران خان صاحب پہ ایک دباؤ اس وقت ہے. تو تحریک انصاف بیک فٹ پہ جاتی محسوس ہو رہی ہے. میرا یہ خیال درست ہے یا غلط ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جتنا بھی ان لوگوں نے دیوار سے لگانے کی کوشش کی، ثابت یہ ہوا کہ یہ جھوٹے تھے، ساری چیزیں بے بنیاد تھیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج 22 کروڑ عوام ایسے ہی نہیں ہمارے ساتھ کھڑی. آج پاپولیرٹی کا جو گراف ہے کہ یہ ساری جماعتیں مل کے بھی کہیں دور بھی ہمارے قریب نہیں ہے. ایک اہم فیصلہ جس کا ابھی ہمارے چیئرمین نے انیشیٹو لیا ہے، میں آپ کو عرض کرتی چلوں کہ ہماری جتنی سیٹوں کے اوپر بائی الیکشن ہو رہا ہے، ساری کی ساری سیٹوں سے ہمارے چیئرمین خود الیکشن لڑیں گے. پی ڈی ایم کے تمام پورے ملک میں جہاں جہاں یہ لوگ کھڑے کریں گے، ہماری طرف سے ایک ہی کینڈیڈیٹ ہوں گے، وہ ہے عمران خان صاحب. ملتان کی سیٹ سے اس وقت اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے جی ابھی تک میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میرا خیال ہے 9 سیٹوں کا ڈیسیژن ہو گیا. جی 9 اور باقی ہمارے ہاں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. ہاں جی 9 قومی اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں ان سے خان صاحب خود لڑ رہے ہیں الیکشن 9 سیٹ سے. اچھا اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، سب سے پاپولر جماعت ہے. پورے ملک کے اندر نمبر آف سیٹ سب سے زیادہ ہمارے پاس ہے. 4 صوبوں میں ہماری گورنمنٹ ہے، پنجاب، کے پی کے، جی بی اینڈ کشمیر. اس کے علاوہ
ہماری اگر سینٹر میں انڈیویجول پارٹی کی حیثیت سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ سیٹس ہمارے پاس ہیں. دیکھیں اس کے بعد 20 جو لوٹے انہوں نے جس طرح سے ہارس ٹریڈنگ کی, خریدا 25 لوگوں کو, 20 سیٹوں پہ بائی الیکشن ہوئے, عوام نے بے پناہ پری پول اینڈ آفٹر پول ریگنگ کے باوجود عوام نے اپنا کیا شعور کے ساتھ ثابت کیا کہ وہ اس وقت اپنے مستقبل کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ اور ایک نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. اور وہ نظریہ کیا ہے؟ پاکستان بچانے کا, پاکستان کی پراسپیرٹی کا, ایک پڑھے لکھے پاکستان کا, وہ پاکستان جس میں لوگ گٹروں میں نہ مر جائیں, وہ پاکستان جس میں 35 سال حکومت کرنے والوں کے جو سی ایم, ان کے منسٹر بوٹ پہن کے, لمبے بوٹ پہن کے نہ کھڑے ہوں, وہ پاکستان جس کی زمینیں بنجر نہ ہو, جس کے اندر پانی ہو, جس کے ڈیمز بنے, جہاں بجلی ملے. ان بدبختوں نے ان 3 ماہ کے عرصے کے اندر پاکستان کو اندھیروں میں, تاریکیوں میں ڈبو دیا ہے. ان بدبختوں نے اس ملک کے عوام سے یہ کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں؟ لوٹ لوٹ کے. دیکھیں ایسٹ انڈیا, اس سے تو میں کہوں کہ پاکستان بنایا کیوں گیا تھا, وجہ کیا تھی؟ کسی نے کبھی غور کیا ہے؟ ہم نے تو کر لیا ہے غور, اس وجہ سے ہم یہ زندگی اور موت کی بازی کھیل رہے ہیں. 22 کروڑ عوام اس لیے یورین بیگز کے ساتھ ووٹ ڈالنے آئی تھی, ویل چیئرز کے اوپر ووٹ ڈالنے آئی تھی, کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی تو یہی کرتی تھی جو یہ کر رہے ہیں. وہ یہاں سے اس ملک کے وسائل باہر لے کے جاتے تھے, گورے انگریز. یہ کالے انگریز ہمیں کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان کا بنایا ہوا ریلوے نظام تباہ کر دیا. پاکستان PIA ون آف دا بیسٹ تھا. یہاں پہ اس ملک کے اندر سڑکوں کا, نہروں کا نظام وہ گورے انگریز دے کے گئے, یونیورسٹیز بنائی, ہیلتھ دی. اگر وہ اس ملک کے وسائل لے کے جا رہے تھے تو کچھ نہ کچھ اس وقت جس لیول کی بلڈنگز, جس لیول کا ریلوے نظام انگلینڈ میں تھا وہ یہاں بناتے تھے. ان کالے انگریزوں نے کیا کیا؟ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی. انہوں نے ہمارے ملک کا ایک جو وسائل تھے وہ یہاں سے لے کے باہر لے کے جاتے گئے, اور جو بنے ہوئے ادارے تھے ان کی مینٹیننس بھی نہیں کر سکے. اس چیز کو اوورسیز پاکستانی سمجھتا ہے, جن کو یہ فارنر کہتے ہیں, جن کو یہ فارن فنڈنگ کہتے ہیں, کیونکہ ان کو ٹاک شوز دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, ان کو وہ اپارٹمنٹس نظر آتے ہیں, ان کو سرے محل نظر آتے ہیں, ان کو دبئی کے وہ محلات, دبئی کی پراپرٹیز جو یہاں سے لوٹ کے بیوروکریٹس اور پتہ نہیں کون کون, اور یہ جو دونوں حکمران طبقے, دونوں پارٹیوں کے, جس طرح سے انہوں نے ملک کو لوٹا کھسوٹا اور اس ملک کو بے پناہ گہرائیوں میں لے گئے. انڈیا اور ہم ایک ہی وقت میں آزاد ہوئے تھے, آج وہ دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے. بنگلہ دیش 71 میں ہم سے الگ ہو گیا. آج تاریخ کیا ثابت کر رہی ہے کہ وہ ٹھیک تھے یا جنہوں نے ان کو الگ کیا وہ ٹھیک تھے؟ اچھا مسرت صاحب, ان کی حالت یہ بتاتی ہے کہ وہ ٹھیک تھے. اچھا مسرت صاحب, آپ نے جی کمپلیٹ کیجئے. اس وقت بھی یہ کھیل کھیلا گیا تھا, اور سنیں, اس وقت بھی یہ کھیل کھیلا گیا تھا. اس وقت کی جو میجورٹی تھی اس کو مینورٹی میں بدلنے کا تجربہ کسی اور سائنٹسٹ نے کیا تھا, اور ہمارا پاکستان ٹوٹ گیا, الگ ہو گیا. آج یہ پاکستان تحریک انصاف ایک حقیقت ہے. ہر گھر کے اندر بیٹھا ہوا شہری پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس لیے کھڑا ہے, وہ کارکن کی روپ دھار چکا ہے, وہ پولیٹیکل نہیں ہے, لیکن وہ ملک بچانے کی مہم سمجھ کے ہمارے ساتھ کھڑا ہے. کبھی ایسے نہیں ہوا, آپ نے بھی ماشاءاللہ دیکھا ہوگا کہ ایک ٹویٹ کے اوپر کراچی میں کیوں عوام کا سمندر آتا ہے, کیونکہ انہوں نے کراچی کو ڈبو دیا ہے گٹروں میں. پوش ایریا کراچی کا, وہاں کشتی چاہیے, گاڑی نہیں چاہیے. اس ملک کے اندر کچرا نہیں اٹھایا گیا پچھلے 15 سال سے جن کی حکومت ہے. اور جو کہتے تھے انگلی ہلانے والی سرکار, جس نے لاہور میں تماشا لگایا ہوتا, اگر ہماری گورنمنٹ 3 سال کی نہ ہوتی تو آج بھی وہ جوکر یہاں پہ بوٹ پہن کے پھر رہا ہوتا, ٹوپی ہلا رہا ہوتا. اس ملک کے مسرت صاحب تھوڑا سا آگے کی طرف چلتے ہیں. یہ تو ظاہر ہے کہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو آپ ماضی میں بھی بارہا کہتے رہے ہیں, تحریک انصاف کا پورا بیانیہ یہ ہے. لیکن میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ 9 سیٹوں پہ اگر عمران خان صاحب ہی الیکشن لڑیں گے, اس ملک کی جی آپ مکمل کر لیجیے. جاگی ہوئی قوم کو آپ سلا نہیں سکتے انٹل اینڈ انلیس آپ ان کو مار نہ دیں, یا تو ہمیں مار دیں. آئے ہمارے اوپر وہ جو شیلنگ ایکسپائرڈ تھی, شیلنگ وہ ہمارے گھروں میں چلائیں, جس طرح آپ نے چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا, بچوں پہ شیلنگ کی, ہمیں سیدھی گولیاں ماریں. چلیں تھوڑا سا آگے کی طرف بھی چلتے ہیں کہ اس ملک میں فیئر الیکشن ہو جائے, بس دیٹس اٹ. بالکل ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا آگے کی طرف بھی چل لیتے ہیں. مجھے یہ فرمائیے گا کہ اگر 9 سیٹوں پہ عمران خان صاحب نے لڑنا ہے تو کیا پارٹی کو تقسیم سے انہوں نے بچانا ہے, اس لیے لڑنا چاہتے ہیں, یا خان صاحب کو خطرہ ہے کہ اگر دوسرے امیدوار ہوں گے تو ہار جائیں گے؟ نہیں, اس کے پیچھے حکمت یہ ہے
کہ یہ تماچا ہے اس ملک کے سب سے بڑا پارلیمان. دیکھیں میری بات ایوان, کیا جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو استعفے تھے, یہ جو کھیل کھیل رہے ہیں اس کا جواب ان کو اسی کھیل سے ملے گا. اب ہم بڑے ٹرینڈ ہیں, ہم نے یہ استعفے ایک ہی وقت میں ایک ہی بیانیہ کے اوپر ایک ہی ریزگنیشن تھا اور ایک ہی ٹائپ تھی اور سب نے ایک ہی وقت میں, جس میں 5 سیکنڈ کا بھی ڈیفرنس نہیں ہے. آپ میرے سے اتفاق کرتے ہیں, اکٹھے پرپز ایک, سب نے اکٹھے جمع کرائے تھے. کیا قرآن دازی ہوگی کہ 11-11 9-9 کر کے آپ لوگ نکالیں گے؟ یہ بلیک میلنگ کریں جا کے کسی اور کو. ہم یہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ پھر آئیں میدان لگائیں, ابھی 9 میں لڑیں گے, پھر آپ 10 لوگوں کے اور ریزگنیشن ایکسیپٹ کرنا, پھر خان لڑے گا, آپ لوگوں کے سامنے آئے گا, خان لڑے گا, لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. آج اس دفعہ ہم ان کو آزمائیں گے اور یہ ہمیں آزمائیں. 150 سیٹیں خان صاحب لڑنا چاہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں تحریک انصاف کی ساری سیٹیں خان صاحب لڑنا چاہتے ہیں. دوبارہ پھر بائی الیکشن کرائیں, بالکل لڑیں گے. یہ بہترین, اس سے بہترین حکمت عملی ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہمارے اکٹھے ریزگنیشن ایکسیپٹ کریں نا, کریں. 150 سے ہم لڑوائیں گے. میں ڈاکٹر فرزانہ کو بھی تھوڑا سا شامل گفتگو کروں. کھیل انشاءاللہ جو انہوں نے رچایا اس کا جواب ایسے ہی ملے گا. میں ڈاکٹر فرزانہ کو بھی شامل کروں. ہمیں شوکت پراچا صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. شوکت صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر فرزانہ میں آپ کی طرف آتا ہوں. مسرت جمشید صاحبہ فرماتی ہے کہ کوئی پریشر ہمارے اوپر نہیں ہے, یہ بہت آسانی سے ہم جو ہے وہ اس تمام چیزوں سے نکل جائیں گے, چاہے پھر فورن فنڈنگ کا معاملہ ہو, چاہے توشہ خانہ کا معاملہ ہو. عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج اور پھر معروضی حالات, آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومت کو سپورٹ ملی ہے عمران خان صاحب کے خلاف بیانیہ بنانے میں؟ دیکھیں سپورٹ تو 100% آپ کی بات درست ہے, کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں جو انڈینائبل ہیں. ایون پاکستان تحریک انصاف کی ہم نے دیکھا ہے کہ کھلے عام یہ عادت ہے کہ وہ اسٹریٹ اوے ڈینائی کر دیتے ہیں, منہ کے اوپر ہی کہہ دیتے ہیں. وہ ہم نے دیکھا ان کے بہت سارے لوگوں کے منہ سے کہ دن کو رات اور رات کو دن بھی پریپوگیٹ کرتے ہوئے, بٹ یہ نہیں کر سکے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ کلیئرٹی کے ساتھ پوری کی پوری اس کی ٹریل جو کہ اسٹیٹ بینک کے اکارڈنگلی جو نہیں 18 اکاؤنٹس شو کیے گئے تھے اس میں پیسے آئے اور کہاں سے پیسے آئے اور کیسے کیسے آئے, وہ ساری کی ساری تفصیلات جو ہیں اس کے اوپر 8 سال آئی تھنک لگے ہیں سارے, 8 سال کے بعد جو فائنڈنگز سامنے آئی ہیں, تو ان کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. تو ظاہر ہے یہ ہے کیا مطلب بات یہ, اس دن ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ان کے کچھ لوگ ٹی وی پہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے کہ یہ جی ممنوعہ فنڈنگ ہے, فورن نہیں ہے. تو ممنوعہ اور فورن ایکچولی تو ایک ہی چیز ہے. اور مجھے یہ بتائیں, دنیا میں پاکستان کا تو چلیں یہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2002 کے اکارڈنگلی ظاہر ہے کوئی غیر ملکی جو ہے پاکستان کی سیاسی جماعت کو فنڈنگ اس طریقے سے نہیں دے سکتا, غیر ملکی حکومت نہیں دے سکتی, اور مختلف جو کمپنیز ہیں وہ نہیں دے سکتی. اس کی ریزن یہ ہے, اس کے پیچھے ظاہر ہے قانون کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ اگر کوئی بھی غیر ملکی کسی دوسرے ملک کے اندر پاکستان کے اندر سیاسی پارٹی کو فنڈنگ کرے گا, یا کوئی کمپنی فنڈنگ کرے گی, یا کوئی شخص جس کا تعلق جو ہے پاکستان سے فرض کریں ایک مطلب مخالفانہ طرز عمل, فار ایگزامپل انڈیا سے بھی ایک جو خاتون ہیں انہوں نے فنڈنگ کی ہوئی ہے اور کافی ہیوی فنڈنگ کی ہوئی ہے, اسرائیل سے کچھ کنیکشنز ہیں, کچھ امریکہ سے ہیں, UAE متحدہ عرب امارات سے ان کے گورنمنٹ کے وزیر نے جو ہے وہ فنڈنگ کی. اب متحدہ عرب امارات کا پاکستان کے ساتھ کیا, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے سوائے یہ کہ وہ ان سے اپنی ظاہرہ کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہوتا ہے نا. ایک سادی سی بات یہ ہے کہ آپ کسی کو ایجنڈا وہ پاکستان کو فنڈنگ کر سکتے ہیں, وہ پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کو فنڈنگ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہے. آپ اس کو کیسے پلینلی کہہ سکتے ہیں کہ پھر وہ تو ساری پارٹیز کو کر دیتے ہیں نا. اگر فرض کریں انہوں نے 2 ملین یا 20 ملین یا جتنے بھی دیے ہیں ڈالرز آئے ہیں ان کی جانب سے, وہ پھر ساری پارٹیوں میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فیئر سین ہے. بہرحال انفیئر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو میں بات کر رہی ہوں اس پارٹی ایکٹ کی, جس کے پیچھے مقصد یہ تھا, مقصد اس کا یہ ہے کہ جب آپ کسی کو فنڈنگ کرتے ہیں, اور یہ بات آپ عارف نقوی والے کیس سے دیکھ سکتے ہیں, تو اس کا مطلب ساتھ یہ ہے کہ ان سے ظاہرہ کوئی نہ کوئی فائدہ یا کام لینا ایک ثابت ہوتا ہے. اب یہ ثابت تو سپریم کورٹ کے اندر ہوگا, لیکن یہ بات تو ثابت ہوگی کہ فنڈنگ آئی اور فنڈنگ ریسیو کی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو عارف نقوی والا کیس ہے, عارف نقوی کے الیکٹرک کے حوالے سے جس طرح آپ جانتے ہیں کہ میرا خیال ہے 400 اضافی میگا واٹ ان کو بجلی دی گئی خان صاحب کی جانب سے. پھر اس کے علاوہ کوئی 90 ارب روپیہ جو ہے ان کے اوپر ڈیو تھا جو کہ معاف کیا گیا. بشیر میمن کے جو کہ FIA کے چیئرمین تھے, ان کے جو بیانات ہیں کہ جب میں نے ان کے اوپر کیس کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری پارٹی کو فنڈز دیتے رہے ہیں. یعنی کہ عارف نقوی کے فنڈز جو سامنے نظر آئے ہیں وہ صرف ابھی 20 لاکھ پاؤنڈز کے ہیں, اور ان کو جو فائدے دیے گئے وہ کل میں سن رہی تھی پریس کانفرنس ایویڈنس کے ساتھ جو کہ حکومتی پارٹی کی جانب سے تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تقریباً 300 ارب کے ان کو بجلی کی مشکل میں نظر آتی ہے تحریک انصاف. 300 ارب میں صرف ایک پوائنٹ اپنا کلیئر کر لوں, 300 ارب کے فائدے جو ہیں وہ بجلی کی مد میں, الیکٹرک کی مد میں حکومت کی جانب سے عارف نقوی کو دیے گئے. تو کیا 20 لاکھ پاؤنڈ میں بک جانا,
کہ بہت ایک بڑے ایک بریک لیتا ہوں، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کے پاس۔ جی بریک کے بعد خوش آمدید۔ دو خبریں ہیں، میں چاہوں گا کہ اگلا پروگرام کا جو پارٹ ہے وہ انہی دو خبروں کے گرد گھومے۔ ایک تو ISPR نے بہت افسوس کا اظہار کیا ہے، مذمت کی ہے، قابل تشویش قرار دیا ہے، قابل جو ہے وہ گرفت قرار دیا ہے ان تمام چیزوں کو کہ جو لزبیلا ہیلی کاپٹر سانحہ ہوا، جس کے بعد ایک تنقید کی گئی سوشل میڈیا کے اوپر، فوج کی اعلیٰ قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، نہ صرف تنقید کا نشانہ بنایا گیا بلکہ ایسے نازیبہ الفاظ بھی کہے گئے، ایسی باتیں بھی کہی گئیں کہ جو کسی ایک عام فرد کے لیے کہ جس سے ہمارا اختلاف ہو یا جس سے ہماری کوئی تکلیف دہ ٹرمز کے اندر بھی معاملات ہوں، اس کے حوالے سے بھی ہم اس کی موت کی کم از کم دعا نہیں کرتے۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی تھا، کچھ ایسی باتیں کی گئیں، کچھ نہیں بلکہ بہت سی ایسی باتیں کی گئیں کہ جو ناقابل بیان ہے۔ وہ اس لیے ناقابل بیان ہے کہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاک فوج، پاکستان کی بہادر افواج جو ہیں ان کے اوپر اس طرح کی تنقید بنتی نہیں ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ لاس اینجلس سے اسپیکر قومی اسمبلی کو ایک درخواست لکھی گئی ہے، وہ درخواست ہے چھٹی کی، اور درخواست لکھنے والے ہیں محمد میاں سمرو جو جیکب آباد سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے جو ہے وہ چھٹی مرحمت فرما دی جائے، میں مصروف تھا، اس وجہ سے قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں اٹینڈ کر سکا۔ تو اگر انہوں نے ریزائن کر دیا تھا تو پھر چھٹی کی درخواست کیسی تھی؟ چیمہ صاحبہ میں آپ ہی کی طرف آؤں گا۔ ISPR کا بیان آیا، دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے اس تمام چیزوں کی مذمت کی ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بد دعاؤں کی صورتوں میں، گندے عزائم کی صورت میں جو ہے وہ آرمی کے اوپر تنقید کی صورت میں کی جا رہے ہیں۔ کیسے رسپونڈ کریں گی؟ دیکھیں یہ جو واقعہ نہیں تھا، یہ سانحہ تھا جو کوئٹہ والا جو ہیلی کاپٹر کا تھا، جس میں پوری قوم ہم لوگ جی لسبیلا کوئٹہ سے ہی نا وہی جو، تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا اور اس کے اوپر ہم سب کے دل دکھی ہیں، اور اس کے اوپر اس طرح کو اس کو تضییق کا نشانہ بنانا، یا خدا نخواستہ ہمارے ملک کا ایک کلچر بھی ہے کہ ہر چیز کو اللہ معاف کرے کہ کانسپائریسی کہ اس کے پیچھے کچھ ایسا ہے، تو اس کی تم ہر شہری کو مذمت ہی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کیا بنتا کیا ہے کہ آپ کے آرمڈ فورسز کے اتنے سینئر، اتنے زبردست جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں دے دی اور پھر آخر دم تک سرو کرتے ہوئے آپ نے کچھ مومنٹس ان کے دیکھے ہوں گے جنرل صاحب کے اور ان کی پوری ٹیم کے، ان کی شہادت سے پہلے کہ کس طرح وہ ریلیف لوگوں کو دیتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ ان کے ظاہر ہے بہت بڑا ایک آزمائش گزر رہی ہے کوئٹہ کے ہمارے بہن بھائی، جہاں جہاں بھی فلڈ آیا ہوا ہے جنوبی پنجاب میں، تو وہ تو لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے جامِ شہادت انہوں نے نوش کیا ہے، اور یہ اتنا بڑا حادثہ نہیں، یہ تو سانحہ تھا جس پہ ہم سب کے دل دکھی رہے اور ہم سارے اپسیٹ ہوئے۔ تو دیکھیں جو جائز چیز ہے اس کو مذمت کرتی ہیں آپ، کارروائی کا مطالبہ کرتی ہیں، پھر چاہے تحریک انصاف کا کوئی کارکن کیوں نہ ہو۔ جی مذمت ہی کر رہی ہوں، اور میں اتنے الفاظ کا چناؤ میں نے کیوں کیا ہے کہ اس سانحے ان لوگوں کی مذمت کرتی ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں، کارروائی کا مطالبہ کرتی ہیں؟ جی بالکل بالکل، اور یہ تو بہت بڑا افسوسناک اندھوناک واقعہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی جو جینون جو ایک چیز ہے اس کے اوپر تو بالکل کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ تو ہم تو مطالبہ کرتے سارا وقت ڈیپ فیک کو اگر میں لنک کروں تو وہ کیا ہے، کریکٹر اسیسینیشن کیا ہے، لوگ بچیاں ہماری خودکشیاں کر لیتی ہیں، اسی لیے ہم یہ پیکا آرڈیننس لانا چاہتے تھے جس کو پولیٹیسائز کیا گیا۔ لہٰذا یہ تو اس ملک کے اندر یہ اس طرح کا کلچر اس کو تو کوئی بھی نہیں۔ ایک ہے کرٹیسزم، پولیٹیکل کرٹیسزم، کسی کی رانگ ڈوئنگ کے اوپر آپ کو کرٹیسائز کرنا، وہ اس کا رائٹ ہے، وہ رائٹ آف سپیچ ہے، لیکن اس طرح کے قومی سانحات کے اوپر اس طرح سے کرنا وہ تو اس کا تو کسی کو بھی رائٹ نہیں ہے۔ پہلے جو میں جلدی سے جواب دے لوں، ابھی جو آپ کی پینلسٹ بات کر رہی تھی، دیکھیں ان کو بتایا جائے کہ سبسیڈری اکاؤنٹس ہیں، اور یہ سبسیڈری اکاؤنٹس کی ڈیفینیشن ان کو بڑے اچھے سے پتہ ہے، اور اس کیس نے یہ ثابت کیا کہ اپنی نااہلی نکمے پن کا ملبہ الیکشن کمیشن اسٹیٹ بینک کے اوپر تھوپ رہا ہے کہ ہم تو بھائی ہمیں تو جو اسٹیٹ بینک نے لکھ کے دے دیا تو کم از کم شو کاز تو آپ کر رہے ہو نا، اینڈ اتھارٹی آپ ہو جو ہمیں چارج شیٹ لگا رہے ہو، تو اس رپورٹ کو کوئی ایکسپرٹ نہیں تھے ان کے پاس جو پڑھ لیتے، جو دیکھ لیتے، جو ان کو بتاتے کہ یہ جو ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، یہ کسی شخص کا نام نہیں ہے، جہاں پہ جو لسٹ تھی جہاں پہ کسی انڈیویجول کا نام ہونا چاہیے تھا، یہ تک نہیں انہوں نے گوارا کیا کہ دیکھ لیں وہاں پہ ڈالر اینڈ پاؤنڈ لکھا ہوا ہے، وہ آپ چیک کر لیں ذرا اس پہ تماشے۔ پھر جو سارے اوورسیز پاکستانی ہیں، لوکل پاکستانی چیخ کے
सुन तो लेना, चीख चीख के कह रहे हैं कि भाई हम तो पाकिस्तानी हैं और हमने तो पाकिस्तानी होने की हैसियत से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंड्स दिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, सब्सिडरी अकाउंट, मसलन मैं आपको एक सादा देसी ज़ुबान में बताएं क्योंकि ये आवाम को गुमराह करे, इनको तो एक्चुअल बात सारी पता है, ये इनकी एजुकेशन के लिए नहीं है। पार्टी का एक मेन अकाउंट है जो इस्लामाबाद से ऑपरेट होता है, उसमें मैंने 1000 डोनेशन दी। एक उसका सब्सिडरी अकाउंट है, वो फर्ज कर ले कराची में है या लाहौर में है या जिधर जिधर है, लाहौर वाले को जरूरत पड़ गई, उनके पास फंड्स नहीं है, उन्होंने उस अकाउंट से डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन की वो 1000 रुपया इधर ट्रांसफर करके खर्च कर लिया, राइट। अब इसमें शो कितने हमने करने हैं, 1000 या 2000? आपसे मैं सादा सा सवाल पूछती हूँ, आपको पता है, ये आम अनपढ़ जाहिल आदमी को भी पता है सब्सिडरी अकाउंट्स क्या होते हैं और उनके साथ जब डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस की जाती है तो उनको अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। ये जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने ये वही काम किया है कि जिस तरह वोटर लिस्टों के अंदर मुर्दा हजरात आज भी जिंदा है और जिंदा लोगों को इन्होंने 40 लाख लोगों को दरगोर कर दिया था, मार दिया था, और फिर उसको कहा था जब हम केस लेके गए तो फिर इन्होंने माशाल्लाह इसको टेक्निकल एरर का नाम दिया, क्योंकि मरा हुआ तो आके नहीं बता सकता कि मैं तो जन्नत में हूं तो आप मेरा वोट डाले जा रहे हो। टर्न आउट 100% मुर्दा लोगों का, जिंदा लोगों ने बहरहाल बताना शुरू कर दिया था, बिल्कुल उसी तरह जैसे अब लोकल पाकिस्तानी या ओवरसीज पाकिस्तानी बता रहे हैं कि वो फॉरेनर नहीं है, वो पाकिस्तानी है। जिंदा लोगों के जब हमने इंटरव्यूज जारी करना शुरू किए, डेटा दिया सुप्रीम कोर्ट में, फिर इन्होंने रिवर्स किया और माना कि जी ये हमसे गलती होगी। इस पे ही इस डिपार्टमेंट के जितने भी जिम्मेदारान हैं उनका कौम से माफी मांग के, ये एक बल्कि क्राइम है, एक जुर्म है, उनका माफी मांग के रिजाइन करना बनता है। मैं ये कहती हूँ हमारा ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, हम 8 केसेस इनके पास जो कोर्ट्स ने रिवर्स किए, इस बात का मतलब क्या है? क्या कोर्ट गलत फैसले कर रही थी या हमें वो कोई फेवर्स दे रही थी? फिर उसके बाद इन्होंने जिस तरह से बाइस्ड या एक पार्टी का किरदार अदा किया, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, बिल्कुल वक्त बड़ा मुख्तसर है, मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब बस ले लूं, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। डॉक्टर साहब क्विकली अगर रिस्पॉन्ड कर दें। बिल्कुल रिस्पॉन्ड आईएसपीआर वाला भी और जो मैडम आईएसपीआर का तो सबसे पहले मैं कहती हूँ कि वो मुल्क दुश्मनी है कि जो आप अपनी फोर्सेस के अब इतने मुश्किल एरियाज़ में और फ्लड रिलीफ जो थे विक्टिम्स जो थे उनकी वो खिदमात के लिए वो गए हुए थे और उनकी शहादत के ऊपर जो है वो मीडिया ट्रोल्स चलाए जाए। और मीडिया ट्रोल्स किन की जानिब से चले गए हैं ये आप जानते हैं, हमारी एक सियासी पार्टी वो तो मजम्मत कर तो रही है, वो मजम्मत करने के अलावा लेकिन चलाए तो गए, कार्रवाई का मुतालबा भी कर रही है और क्या करें। मैं ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन आपके मीडिया है कि वो हमारी तरफ से चलाए गए हैं। एक मिनट सर साहब आपने घंटा गुफ्तगू की है, सुने सुनीला शेट्टी आपकी कौन सी सब्सिडरी है भाई? इंडिया की खातून जो है आपको हर वक्त गुमराह करते हैं, आप क्या ड्रामेबाजी कर रही हैं भाई? आप मुझे ये बताएं कि सुनीला शेट्टी कौन है? वो सुनीला शेट्टी कौन है जिन्होंने पीटीआई को पैसे दिए? यूएई के वजीर ने जिसने जिंदा लोगों के ऊपर माशाल्लाह से रॉ की लिखी हुई स्पीच की थी। क्या ड्रामेबाजी आप कर रहे हैं? आप लोग हर वक्त झूठ बोलते हैं, आपके लीडर झूठ बोलते हैं, आप लोग फॉरेन एडेड पार्टी हैं, और आप इंडिया के लोगों को कह रही हैं कि वो सब्सिडीज हैं। आप समझते हैं कि आपके सामने जो है वो जाहिल बैठे हुए हैं? मतलब आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लोग सिवाय पीटीआई के झूठों के कोई इंसान यहाँ पे सेन इंसान नहीं है? आप लोगों की सिर्फ ये रवायत बन गई है कि आपका लीडर जो है सुबह को एक बात करता है, शाम को एक बात करता है, और आप मुझे ये बताएं कि यूएई के वजीर ने आपकी पार्टी को क्यों फंड दिए? आरफ नकवी ने, मैडम कंक्लूड करवा लेते हैं, वक्त खत्म होने वाला है। आरफ नकवी ने पीटीआई को फंड दिए और आरफ नकवी चलें जी, गुफ्तगू को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये तनाज़ा तो ज़ाहिर है कि जहाँ सियासत के मैदानों में वो स्टूडियो तक भी आ जाता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।